बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सब दोस्तों की मेहरबानी इस पे मामूल बजट पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं करता हूँ एज फाइनेंस मिनिस्टर सिंध, जो पोर्टफोलियो मेरे पास है, उसमें आप हमेशा आते हैं। आज भी आप लोगों का शुक्रिया, आप सब आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही कि जो बजट 2022-23 का कल असेंबली में पेश किया गया उसके बारे में आपको आगाही दूं, उसकी कुछ हाइलाइट्स आपको बताऊं, ताकि आपके तवज्जुद से इस सूबे के लोगों को, इस मुल्क के लोगों को हम बता सकें कि सिंध हुकूमत की क्या तरजीहात हैं। और हम होप करते हैं कि सूबाई असेंबली सिंध इन सिंध हुकूमत की तरजीहात को बजट पास करके हमें मौका देगी कि सिंध के अवाम की अगले साल खिदमत जारी रखें। ये शुरू करने से पहले मैं कल जो असेंबली में इंसिडेंट हुआ था उसको बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असेंबली का सेशन शुरू होने से पहले मैंने ख़ुद कैबिनेट मीटिंग के बाद सारे कैबिनेट के वज़रा से कहा, और एक हाउस बिज़नेस कमेटी है, मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा जिनके पास अभी एक्टिंग स्पीकर चार्ज है, उनकी सरबराही में मीटिंग की। उस मीटिंग में अपोजिशन, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने यकीन दिलाया था कि हम बजट सुनेंगे, बजट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी कुछ डिमांड्स भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल टाइम होता है 10 मिनट हर मेंबर को दिए जाते हैं बजट पे स्पीच करने के। उन्होंने कहा नहीं जी 15 मिनट चाहिए। हमारी टीम ने जो उधर मौजूद थी उस पर भी कहा कि ठीक है, लेकिन बजट तकरीर शुरू होते ही मेरे ख्याल है 2 या 3 मिनट के बाद उन्होंने जिस तरीके की हंगामा आराई शुरू की, सामने खड़े हो जाना बजट स्पीच के दौरान, स्पीकर और मेरे दरमियान पोस्टर्स खड़े करके कि स्पीकर, मैडम स्पीकर साहिबा मुझे ना देख सकें, और ये कवानीन के तहत कि मेरी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं तो अपनी बजट की तकरीर पढ़ रहा था। लेकिन वो अपनी जो उनके लिए उनको असेंबली की इज़्ज़त है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त है, वो दिखा रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए। कल मेरे सामने मैं देख रहा था बजट तकरीर पढ़ते हुए कि उनके लोग पहले तो शोर हंगामा, फिर गालम गलोच मैंने अपने कानों से सुनी है, फिर फिज़िकली असॉल्ट करना मेंबर्स को, ये भी शुरू हुआ। आपने भी कुछ देखी होंगी वीडियोस जिस तरीके की हुई हैं। अब मसला ये है कि ये लोग जब पूरे मुल्क से मुस्तरद हो गए हैं, नेशनल असेंबली में एक जमहूरी तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जमहूरी तरीके से, पहले भी जब वज़राए आज़म किसी ने भी टर्म अपना कंप्लीट नहीं किया था, असेंबलीज़ ने टर्म कंप्लीट किया, लेकिन वो वज़राए आज़म को मैं कोर्ट के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अजीब व गरीब किस्म के जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खड़े हो जाओ, टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट आपको सज़ा आती है 30 सेकंड की, और आप वज़ारत आज़मा से जाते हैं। या आपका अकामा है, आपको तनख्वाह लेनी थी, आपने तनख्वाह नहीं ली, शो नहीं की, ली और शो नहीं की, तो आप जी फारिग। इस दफ़े एक जमहूरी तरीके से एक वज़ीर आज़म जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें, उसको निकाला गया। तो उनको शायद जमहूरियत पसंद नहीं है, इसलिए अब पता नहीं आजकल भी रोज़ कोई क्या इल्ज़ाम, कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं लेफ़्ट कहीं राइट, कभी कोई बैरूनी साजिशों की बात करते हैं, फिर पता नहीं कहते हैं हमें जो ये करते रहते अपनी बातें उस पर दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो ये उसी का असर है। अगर असेंबली सेशन इनको जमहूरियत असेंबलीज़ की कोई इज़्ज़त है,
انہوں نے چلانا ہے ہم ابھی بھی تیار ہیں. نہیں تو فائنانس منسٹر چیف منسٹر کو بجٹ سپیچ پیش کرنے نہ دینا. وہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے, یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. عجیب ہی طریقہ ہے ڈکٹیٹوریل جو کام کیے جا رہے ہیں. اگر کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں, نہیں تو مجھے پورا یقین ہے اسمبلی کی میجورٹی, اور چھوٹی موٹی میجورٹی نہیں, میرا خیال ہے 3/4 آف دی اسمبلی, کم از کم 75% لوگ اس بجٹ سے خوش ہیں اور اس کے فیور میں ووٹ کریں گے. تو وہ اپنا ٹائم آئے گا تو ووٹ کر کے بجٹ پاس ہو جائے گا. ہم نہیں چاہتے, ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے ہم وہ اس وقت برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اپنی تقاریر کرتے رہیں, اور جب ہمارا کوئی ممبر اٹھے اور تقریر کرنا چاہے اور اپنے حلقے کے لوگوں کی بات کرنا چاہے تو اس میں شور ہنگامہ ڈال کے اس کی تقریر خراب کی جائے. یہ اجازت ہم پچھلے سال ہم نے دیکھ لیا تھا, بڑی کوشش کی تھی. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی بجٹ جو ہے اس کو قانونی طریقے سے جو ہمارے رولز پروسیجر میں طریقہ کار موجود ہے اس کے تحت پاس, میجورٹی جیسے میں نے کہا کہ اس کے حق میں. میں اس سلسلے میں کل اور بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, جی ڈی اے ہے, متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اپوزیشن بینچز پہ ہے, یا ایم ایم اے جماعت اسلامی کے تھے, ٹی ایل پی کے ممبران تھے, وہ خاموشی سے اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے بجٹ سنی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چاہ رہے تھے یہ سارا ہنگامہ کر کے. ان کو اس صوبے سے کے لوگوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ان کا جو بوکھلایا ہوا, اور مجھے اردو میری بڑی کمزور ہے اور لفظ اس طریقے کے مجھے نہیں آتے, جو خوف زدہ لیڈر جو پتہ نہیں کیا بولتا ہے, کبھی صبح ایک چیز بولتا ہے, دوپہر دوسری چیز بولتا ہے, رات کو دوسری چیز بولتا ہے, ان کو صرف اس کی پرواہ ہے. وہ کہتے بھی ہیں انہوں نے لیڈرشپ کے لیے ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں بول, لیڈرشپ کے لیے ادھر غلط الفاظ استعمال کیے. ان کو زیب نہیں دیتا, وہ اپنی حیثیت دیکھیں اور لیڈرشپ دیکھیں. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سب برابر ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت دیتے ہیں. یہ لوگ جس طریقے سے اسمبلیوں میں آئے, وہ پوری میں چیز نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن انہوں نے کل ثابت کر دیا ایک بار پھر. پچھلے سال بھی ان کا یہ رویہ تھا اور اس سال بھی یہ رویہ ہے. میں کلیئرلی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے اسمبلی چلانی ہے تو ہم اس طریقے سے اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. ابھی بھی ان کو کھلی دعوت ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کل چیف منسٹر کی, فائنانس منسٹر کی بجٹ سپیچ پریزنٹیشن کے دوران بہت ہی میں کیا لفظ ایسا نہ کہہ دوں کہ مجھے خود کہنا پڑے, نہیں تو الفاظ بڑے آتے ہیں ان کی جو رویہ تھا اس کے بارے میں, جو ان کی حرکات تھیں. ڈسپائٹ دیٹ میں ابھی بھی کہتا ہوں, میری اپنی ٹیم ادھر موجود ہے, میں ان سے کہوں گا اسپیکر صاحبہ کے پاس آئیں. If they can behave themselves, act as civilized people, act as democratic people, ہم ان کی پوری بات سنیں گے, اس کا جواب بھی دیں گے. میں ایس چیف منسٹر اس اسمبلی کو جواب دے ہوں اور میں وہ جواب دوں گا. میں یہ تھوڑا سا شروع کرنا چاہ رہا تھا بیفور آئی اسٹارٹ دی ایکچوئل بجٹ پریزنٹیشن. بجٹ پہ آ جاتا ہوں. کل میں جو چیزیں نہیں کہہ سکا, یا کہیں میں نے, لیکن شاید آپ اس شور ہنگامے میں زیادہ نہیں سن سکے, میں آج پیش کروں گا. اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ اس صوبے کی عوام تک پہنچا جا سکے, ان کا جو ہے ویو بھی لیا جا سکے اس بجٹ کے بارے میں, اور اگر بہتری کی کوئی گنجائش ہے تو اس بہتری کی طرف بھی جایا جائے. ہم 1,713 ارب 1.71 ٹریلین کی
کل بجٹ پیش کی ہے. یہ بجٹ پچھلے سال کی طرح کوئی نیا ٹیکس ہم نہیں لگا رہے, اور یہ اس چیز سے آیا ہے کہ فائنانس بل کوئی بھی نہیں ہے. نہ صرف ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے, بلکہ ہم ریلیف دے رہے ہیں ٹیکسز میں. ہم نے 3 ٹیکس, کاٹن فی, انٹرٹینمنٹ ٹیکس اور پروفیشنلز کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے, یہ 3 ٹیکس اس اگلے سال جو آ رہا ہے 2022-23 اس کے لیے معاف کر دیے. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بڑی مشکل, ہم سیکٹر کو بوسٹ دینے کے لیے جو نئے انٹرنٹس ہیں, خاص طور پہ جو گھروں سے کام کرنا چاہتے ہیں, چھوٹی کمپنیاں جو کہ 13% ٹیکس ادروائز ہے ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ, وہ ایک بیریئر ہے انٹر کرنے میں انڈسٹری کو. اور آئی ٹی کے اسکوپ کے بارے میں میں تو کوشش کروں گا جتنا ٹائم مجھے آج ہے میں تھوڑا سا بتا سکوں. ان کا ٹیکس 13% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے. یہ بجٹ ہم نے پیش کیا. اس بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی اسکیمز رکھی گئی ہیں اگلے سالوں کے لیے. اس بجٹ کے اندر سوشل پروٹیکشن کا خاص خیال رکھا گیا ہے, اور میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سٹیپس ہم لے رہے ہیں اس سلسلے میں. میں پہلے ڈیٹیلز بتا دوں بجٹ کی. میں نے جیسے بتایا 1,713 ارب کی بجٹ ہے, جس میں کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر 1,199 بلین کے قریب ہے, تقریباً 1.2 ٹریلین, جو 70% بنتا ہے بجٹ کا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اور کیپٹل ڈیولپمنٹ ملا کے تقریباً 30% بنتا ہے. لیکن میں اس 70% کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ 70% نہیں ہے, نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس سے بہت کم ہے, اور وہ میں ریزنز آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. ہمیں جو ریسیٹس ملنی ہے وہ 1.679 ٹریلین کی ہیں ٹوٹل, جس میں فیڈرل ریسیٹس 1.055 ٹریلین ہے, 1,55 ارب روپے. پروونشل ریسیٹس جو ہیں وہ 374.5 بلین کی ہم نے پیچ کی ہیں. کرنٹ کیپٹل ریسیٹس 51 بلین ہے, ادر ریسیٹس پہ 105 ارب روپے ہیں. اور ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو کہ ہم اس وقت پلان کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری اچیو کی تو ہمارے پاس پیسے اپنے ریونیو سے نہیں ہوں گے, ایک ڈیفیسٹ میں ہم جائیں گے. وہ تقریباً 33 ارب روپے ہے, جو کہ ہماری اوور ڈرافٹ فیسلٹی اسٹیٹ بینک کی ہے اس سے کافی کم ہے. اسپیس اور بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ایک پلانڈ بجٹ ہے, ہم نے سارے مواقع دیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس, ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ جو ہے پراپر کام کر سکیں. میں نے ٹیکسز کے بارے میں آپ کو بتایا. سوشل پروٹیکشن کے اندر, اچھا اس سے پہلے میں بتاؤں, میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا, یہ جو نان ڈیولپمنٹ میں نے کہا 70% ہے, لیکن اس میں کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جو ایکچولی ڈیولپمنٹ سائڈ کے ہوتے ہیں, ان کو نان ڈیولپمنٹ کی طرف وہ کیا جاتا ہے, وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے. فار ایگزامپل ہمارے پاس دیکھنے میں تو بہت بڑا نمبر لگتا ہے, ادھر میرے پاس ہوگا کہیں 256 ارب روپے جو نان ڈیولپمنٹ سائٹ میں وہ گرانٹس کے اندر آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم گرانٹس بانٹتے پھر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان گرانٹس میں تقریباً 85 ارب روپے کی, تھوڑا کم ہے اس سے, 85 ارب روپے کی گرانٹ جاتی ہے لوکل گورنمنٹس کو, جس سے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سارا چلتا ہے. اس کے علاوہ جو میجر گرانٹس ہیں ہماری اسپتالوں میں ہیلتھ فیسلٹیز کو, بہت ان پبلک سیکٹر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں, تقریباً 75 ارب روپے کی گرانٹس ہیں, 74.8 بلین. ایجوکیشن سیکٹر میں 30 ارب روپے کی گرانٹس ہیں, تو ہم یونیورسٹیز کو دیتے ہیں گرانٹس اور یہ سب. تو یہ چیزیں بھی نان ڈیولپمنٹ ویسے تو اس میں بک ہوتی ہیں,
سوشل سیکٹر میں تقریباً ہم 18 ارب روپے کی گرانٹ دیتے ہیں اور اس کی میں ڈیٹیل تھوڑی اور بتاؤں گا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹوٹل ہمارا ہے. اب فار ایگزامپل آپ نے ابھی ہم نے پیپلز بس سروس شروع کی ہے, تقریباً 8 ارب روپے کی 6.4 بلین اس سال کی ہیں, باقی ہم اگلے سال رکھ رہے ہیں. یہ بھی نان ڈیولپمنٹ میں بک ہو رہا ہے, دیکھیے وہ ہماری ایک ٹرانزیکشن اس طریقے سے, لیکن اس میں آ رہا ہے ایسٹ ہے, ایسٹ بلڈ ہو رہا ہے ہمارا. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہماری نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, وہ میں کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹ نمبرز کے ساتھ بھی میں نے کہا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ پیش کریں, وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. 70% جو نظر آ رہی ہے وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. سوشل سیکٹر کے اندر جو ہماری میجر اسکیمز ہیں, میں اے ڈی پی پہ اس کے بعد جاؤں گا اور تھوڑا فیڈرل گورنمنٹ جو پچھلی رہی ہے ہمارے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو جلدی سے بتاؤں گا. ہم نے سوشل پروٹیکشن یونٹ ہوا کرتا تھا, اس کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے, اور اس فل فلیج ڈپارٹمنٹ میں ہم سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جس کا نام دیا ہے, اس سال 15 ارب روپے سوشل ریلیف کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں کافی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر ایگریکلچر میں سبسڈی ہے, ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کریں گے, ہم جو خواتین ہیں اس کا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, اور آلریڈی آن گوئنگ ہے, اگلے سال اس کے پیسے رکھے ہم نے کہ ہم رجسٹری ایک بنائیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں لوگوں کو. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہیں پہ بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفت آتی ہے, سیلاب آتا ہے, ہمارے یہاں زیادہ سیلاب کے ایشوز ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلانی دے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن اس میں ہم ڈھونڈیں کیسے مستحقین کون ہے. پھر ایک سسٹم بنتا ہے, وہ تپیدار جاتا ہے, وہ لسٹیں بناتا ہے اور وہ فالٹی ہو سکتی ہیں. ہم نے ایک رجسٹری بنا رہے ہیں جس کے تحت وہ کام ہو گیا ہوا ہے کافی حد تک. ہم ایک کمپیوٹر سے بٹن دبا کے ہمیں لسٹ آ جاتی ہے ساری کہ کون کون بلو سرٹن پاورٹی لائن ہے, تاکہ ہم ان کو ڈائریکٹلی جلدی ریلیف پہنچا سکیں. نہیں تو ہمیں صرف آئیڈینٹیفائی کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے ضروریات, یا اور مشکل میں آ جاتے ہیں. ہم لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پور ہاؤس ہولڈس کے لیے 500 ملین کی ایلوکیشن رکھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز پروگرام ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے, 500 ملین کی اس کے اندر ایلوکیشن ہے. ہم پہلے بھی کرتے تھے اسکالرشپس جو ہیں 1200 ملین کی, ہم اگلے سال کنٹینیو کریں گے. جو بورڈز کے لیے تاکہ فیس معاف ہو جائے 2 ارب روپے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. ہم جو والدین ہیں ان بچوں کے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے تھرو 250 ملین کی گرانٹ ادھر رکھی ہوئی ہے کہ ان پیرنٹس کو رسپائٹ دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکیں اپنے, جب وہ کام پہ جائیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا, ہم نے 500 ملین روپے رکھے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایگریکلچر ایجوکیشن میں بنانے کے لیے. ہم 100 ملین رکھے ہیں کہ نئے انکیوبیٹرز بنائیں جن لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, کسی کو 2 ملین کسی کو 3 ملین, تھوڑے سے فنڈ ضرورت ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ بنا سکیں اور وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروڈکٹیولی اس کو استعمال کر کے آئی ٹی سیکٹر میں جائیں اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کمائیں. ہم اس کے لیے پیسے رکھیں. ڈیجیٹل اسکل ٹریننگ ہم اسپیشلائز پروگرامز کرنے جا رہے ہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ایونٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے کے اندر 5 ایئر آئی ٹی پالیسی بنائیں گے, اور اس کے اندر یہ بوٹ کیمپس جس میں ہم بلاک چین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کی اسپیشل ٹریننگز بچوں کو دیں گے, اور پھر تاکہ وہ خود ہی اپنا گھر میں بیٹھ کے بھی اس ملک کے لیے حاصل کر سکیں, اپنا کمائی کر سکے اور ڈالرز ارن کر سکے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں. جو میجر ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اسکول ایجوکیشن کے لیے بجٹ میں 236 ارب روپے رکھے گئے, ہیلتھ کے لیے 206 ارب رکھے گئے,
ہوم ڈپارٹمنٹ لا اینڈ آرڈر 124 ارب روپے, لوکل گورنمنٹ 100 ارب روپے. اس میں لوکل گورنمنٹ میں 100 ارب میں سے 85 ارب ہیں جو جاتے ہیں لوکل کاؤنسلز کو. سوشل پروٹیکشن کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا 15 ارب روپے. انرجی ڈپارٹمنٹ کے لیے 30 ارب روپے رکھے, اور یہ 30 ارب یہ نان ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں. ہم لوکل کاؤنسلز کو اور سارے اداروں کو بجلی کی جو پیمنٹس ہے وہ ہم نے, پہلے ہمارے بہت اوور پیمنٹ ہوتی تھی, وہ بل بناتے تھے, اب ہم نے انرجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہاؤس کیا اور ہم میٹر کے اوپر پیمنٹ کرتے ہیں, جس وجہ سے یہ پیسے ادھر ہم نے رکھے ہوتے ہیں. 24 ارب روپے اریگیشن کے لیے ہیں, نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کالج ایجوکیشن کے 26 ارب, ایگریکلچر 17 ارب, ورکس اینڈ سروسز 17 ارب. یہ میجر ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگین ایک اور ایریا ہم تقریباً 30 ارب روپے رکھ رہے ہیں M&R کے لیے. یہ بھی ڈیولپمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے, جہاں پہ بلڈنگز کو ریپیئر کرنا ہے یا اریگیشن نیٹ ورک کو ریپیئر کرنا ہے, روڈز کو ریپیئر کرنا ہے, لیکن یہ نان ڈیولپمنٹ پہ بک ہوتے ہیں. تو یہ بھی 30 ارب روپے کے قریب, 30 ارب سے اوپر کچھ ہم نے M&R کے لیے رکھے ہیں. ہمارا جو ریسورس انویلپ ہے, اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں یہ پہلے بھی بتاتا رہا ہوں, 2017-18 جو پچھلی ٹرم کا آخری سال تھا, ہم ابھی تک اس 2017-18 کے لیول پہ نہیں پہنچ سکے. اور بڑی وجہ میں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو نااہل حکومت آئی ہوئی تھی پہلے 2 سال یعنی 18, 19 اور 19, 20, آپ وہ نمبرز دیکھ لیجئے گا, آپ کو پتہ بھی ہوں گے, انہوں نے جو 2017-18 کے کلیکشنز تھے اس کے برابر بھی نہیں آئے. پہلے سال تو اس کے برابر نہیں آئے, دوسرے سال 2-3 ارب روپے, بہت ہی معمولی سے پیسے زیادہ آئے. پچھلا سال جو گزرا 21-22 اس کے اندر انہوں نے اپنے 7-8 مہینے ان کی گورنمنٹ رہی, پھر دوسری گورنمنٹ آئی, ٹارگٹس پورے کیے ہیں, لیکن یہ ٹارگٹس پورے کرنے میں ہمیں نقصان بہت برداشت کرنا پڑا ہے. اور میں نے کل تھوڑا سا ذکر اپنی بجٹ کی تقریر میں بھی کیا تھا کہ جو انفلیشنری پریشرز ہیں, مہنگائی جو ہوئی ہے, امپورٹ ڈیوٹیز یا ٹیکس کسٹم کے جو ہے نا وہ ٹارگٹس پورے کر لیے, لیکن آپ کی امپورٹس اتنی بڑھ گئیں, 70 ارب 75 ارب روپے پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہیں ڈالر. تو آپ نے وہ جب امپورٹ زیادہ کریں گے آپ کا ڈالر جائے گا, آپ ٹارگٹس تو پورے کریں گے, لیکن اس کی وجہ سے جو انفلیشن ہوئی, جیسے یہ بڑا ہم نے کچھ سٹیپس لیے بھی ہیں اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کرنے کے لیے, فیول کی قیمت کے حوالے, فیول کے کنزمپشن کے حوالے سے ہم یہ ساری چیزیں کنٹینیو کریں گے, اور آگے اور ضرورت پڑی تو اور سختی کریں گے. سختی کا میننگ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ رائڈ شیئرنگ کا کانسیپٹ آئے, جو افسران جاتے ہیں اپنی گاڑیاں جو سرکار سے پیٹرول لیتے ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ایک دن ایک گاڑی لے کے آئے, دوسرا دن دوسرا لے کے آئے, اس ٹائپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہم اپنی بچت کریں. تو یہ ایشوز تھے. اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پرفارم کر سکیں گے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ قدرے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا جب ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آؤں گا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے پچھلے 3-3.5 سال کیا کیا, اور اس سال ہم یہ 2 مہینے میں کیا بہتری لا سکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور جا کے ہم جو سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لے سکیں گے پیسے. تو یہ جو ہے چیزیں نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ میں تھوڑا آپ کو بتایا. گرانٹس کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے بتایا نا 75 ارب روپے, اس میں NICVD, SIUT, ہم پرائیویٹ سیکٹر میں انڈس ہاسپٹل کو گرانٹ دیتے ہیں. ہم نے SIUT کی گرانٹ اس سال بڑھا کے 10 ارب روپے کر دی ہے. 2.5 ارب روپے ہم دیتے ہیں انڈس ہاسپٹل کو. ہم انڈس ہاسپٹل کی نئے ہاسپٹل کی کنسٹرکشن میں بھی اپنا شیئر ڈال رہے ہیں. انڈس والے ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ گلوبل ریسیشن کی وجہ سے ان کی جو ڈونرز ہیں ان کے ہاتھ بھی سب کے ساتھ پرابلم سخت ہو گئے, تو ہم نے ریچ آؤٹ کیا اس لیے کہ وہ ایک بہتر کام کر رہے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز دینے کے لیے اور ہماری مدد کر رہے ہیں, ہم ان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے چائلڈ لائف
آپ اس دن آئے بھی تھے جو میں ان کے 1 لاکھ انہوں نے جب پیشنٹس ٹیلی میڈیسننگ کے تھرو دیکھے تھے بچے، تو اس کو وہ جا کے آپ دیکھیں وہ ہم کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی پیسے دے رہے ہیں. تو ہم یہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کافی ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں. ہم SRSO کے ساتھ جو پیپلز پاورٹی سپورٹ پروگرام ہے اس کے اندر بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. کچھ ڈسٹرکٹس میں ان کے پاس فنڈنگ ختم ہو گئی تھی، وہ ہم اگین نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، لیکن یہ پیسے جاتے ہیں غریبوں کی بہتری کے لیے، وہ ہم سب کر رہے ہیں. ہمارے پاس PSDP کے لیے، ہماری ADP کے لیے جو انویلپ ہے اس سال، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری ADP ایک ریکارڈ ADP ہوگی 460 ارب روپے کے قریب کی، اور اس کے اندر ہم جو ہیں ہماری پروونشل ADP، ڈسٹرکٹ ADP، فارن پروجیکٹ اسسٹنس اور PSDP شامل ہے جو فیڈرل گورنمنٹ سے ملتی ہے. سب سے پہلے میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کروں گا کہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ابھی ہم نے کیا ان اگلے پچھلے 1.5-2 مہینے میں اچیو کر سکے ہیں. ابھی بھی ہم خوش نہیں ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو کل میں نے بجٹ تقریر کے دوران تو تھوڑی بات بتائی تھی، لیکن یہ چیز بتانا چاہتا ہوں جو آپ میں مہربانی کر کے کہوں گا، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا برتاؤ تھا صوبہ سندھ کے ساتھ، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ادھر ہے، لوگ تو سندھ کے ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا دوں. 3 سال 2019-20 2020-21 2021-22 جو پچھلے 3 سال گزرے، ان 3 سالوں میں روڈ سیکٹر کے اندر، روڈ کا کام نیشنل ہائی وے اتھارٹی کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پروونسز کو بھی پیسے دیتے ہیں کہ ان کے پروونشل ڈپارٹمنٹس روڈز بنائیں. پچھلے 3 سالوں میں ٹوٹل جو نئی روڈ کی سکیمز تھیں، نئی سکیمز، پرانی جو چل رہی تھیں ان کو چھوڑ دیں، 1.3 ٹریلین روپے یعنی 13,000 ارب روپے کی روڈز کی سکیم فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی PSDP میں ڈالی. اور یہ میں نے خط لکھا، اس میں ایک ایک سکیم کے ذکر کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر کو بھی لکھا تھا، میں اسی سے پڑھ رہا ہوں. 13,000 ارب روپے میں اگر آپ سے سوال کروں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ بڑی ناانصافی سندھ کے ساتھ ہوئی ہے تو کتنے پیسے رکھے ہوں گے؟ آپ کہیں گے شاید 1,300 ارب رکھے، 10% رکھے ہوں گے. یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے اگر 1,300 ارب رکھتے، ہمارا تقریباً 25% حصہ بنتا ہے، لیکن اگر 10% رکھتے تو 1,300 ارب روپے رکھتے 13,000 ارب میں سے. اچھا چلیں، بہت ناانصافی کرنی ان کی ہمارے ساتھ، یہ 1% رکھ دیتے، 130 ارب رکھ دیتے، تب بھی آپ کہتے بہت شدید ناانصافی ہے. میرا خیال ہے کہ پورے سندھ کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ سندھ سے جو ممبران تھے قومی اسمبلی میں جو PTI کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ تھے، وہ تو اٹھ کے کچھ شور ہنگامہ ڈالتے. لیکن انہوں نے 1.5 ارب روپے، 13,000 ارب روپے میں سے 1.5 ارب روپے 2019-20 میں ایک اسکیم پہ رکھا، ایک اسکیم رکھی، وہ سکھر میں N5 اور جو 2 ہائی ویز کے درمیان ایک انٹرچینج بنانا تھا، اور وہ پچھلے 3 سال میں شروع بھی نہیں ہوا. 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ان لوگوں نے. 116 ارب روپے خرچ کیے انہوں نے ہائی وے سیکٹر میں پچھلے 3 سالوں میں، جو ان کی ریلیز بتا رہے ہیں یہ، اور سندھ میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. اب آ جائیں دوسری ایک بڑی سیکٹر ہوتا ہے ہمارا اریگیشن کا، واٹر ریسورسز کا، بڑے یہ 2 ہی ہوتے ہیں. اس میں جو پچھلے 3 سال میں اس حکومت کے تھے، 158 ارب روپے کی سکیمیں انہوں نے رکھی. ادھر انہوں نے کچھ مہربانی زیادہ کی، چلو مہربانی زیادہ کی، آپ نے کہا 158 میں سے شاید 10% کی بات کر رہا ہوں گا میں، 15 ارب رکھے ہوں گے. پھر آپ کہیں گے نہیں یار یہ جو ابھی بات کر رہا ہے مراد علی شاہ 10% نہیں 1% رکھا ہوگا.
تو 1.5 ارب شاید رکھ دیا ہو. 1.2 بلین یعنی 1% سے بھی کم ان 2 سیکٹرز میں انہوں نے ڈالے. پچھلے 3 سالوں میں, اچھا یہ بھی 3 اسکیمیں شروع نہیں ہوئی, 3 اسکیمیں انہوں نے 20-21 میں پچھلے سال ڈالی تھیں, 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا ان پہ. پچھلے 3 سالوں میں 19-20, 20-21, 21-22 پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سندھ کے اندر ایک بھی نئی اسکیم شروع نہیں کی. میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرنا چاہتا, کبھی میرے سے دیکھیں گے آپ, بلکہ میرے سے کیوں دیکھتے ہیں یار, آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں. وہ PhD کی کتاب ویب سائٹ پہ ہوتی ہے, اس کو نکال لیں, پتہ چل جائے گا آپ کو, دیکھ لیں گے آپ بڑے. اگر میں ایک چیز بھی غلط بول رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا. ان دونوں سیکٹرز میں ایک نئی اسکیم نہیں رکھی, اور باقی صوبوں میں جیسے میں نے بتایا کہ 116 ارب خرچ کیے ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں, 1 روپیہ نہیں سندھ میں. واٹر سیکٹر میں تقریباً 20 ارب 19.3 ارب خرچ کیے ہیں, اور 1 روپیہ نہیں دیا سندھ کو. یہ ساری چیزیں جب پرائم منسٹر آئے تھے کراچی, ہم نے ان کے سامنے پیش کی, پھر میں نے اس کو فالو اپ کیا ایک ڈیٹیلڈ خط کے ذریعے. مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ کچھ سندھی میں جانے چھنڈو ودوتن فیڈرل گورنمنٹ, ابھی بھی ہم راضی نہیں ہیں. میں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے جو پچھلے 3 سال سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے سندھ کے لوگوں کو. جسٹ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے چلے ٹھیک ہے, یہ میں جو پرچیاں آ رہی نا میرے پاس, ہوا یہ تھا, میں بتاتا ہوں قصہ آپ کو. تو انہوں نے اسکیمز, دوبارہ مسئلہ وہی ہوا کہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں دوبارہ کوئی نئی اسکیم نہیں تھی ان 2 سیکٹرز میں. نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی, اس میں گیا, اس میں نے جو بھی بات چیت کرنی تھی پورا کیس اپنا پیش کیا. پہلے تو وہ کیس پیش پہلے بھی کرتا رہا ہوں میں, وہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے, اور میں اکیلا آدمی جو ہے جو ان کے ساتھ کر سکتا تھا کیا, اسی لیے ناپسندیدہ ترین شخص تھا. اسی وجہ سے پچھلے 3 سال سے مجھے دن گنواتے تھے یہ اسمبلی میں جب بجٹ پیش کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 دن رہ گئے, 5 دن رہ گئے, ابھی اٹھے ہو تم, ابھی جا رہے ہو, ابھی اریسٹ ہو رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, اس لیے کہ نیتیں صاف تھیں, صوبے کے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں نے جب شور ہنگامہ ڈالا ادھر, تو انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا. میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے احسن اقبال صاحب کو خاص طور پہ کہا کہ جی آپ چیف منسٹر صاحب سے ملیں اور سندھ کے مسئلوں کو. احسن اقبال صاحب نے اپنے مسئلے بتائے, اور وہ جینیون ہے, کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو ایک بتا دوں نا, انہوں نے پچھلے سال 900 ارب روپے رکھے تھے فیڈرل PHDP میں, 500 ارب سے اوپر خرچ نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ پیسے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارا شدید سلیش ہو گیا ہے PHDP. انہوں نے اتنی اسکیمیں اس قسم کی ڈال دی ہیں PHDP میں جو کہ فیڈرل کے, اور میں یہ کہتا رہا ہوں نا کہ UC نمبر 5 کی گلی نمبر 4 کا گٹر کا ڈھکن پرائم منسٹر صاحب آ کے چینج کریں گے. یہ واقعی, اور یہ تھا, یہ اسکیمیں اس طریقے کی تھیں جو جس کے لیے میں کہتا رہا ہوں ان سے کہ کچھ آپ دیکھیں. تو وہ اسکیمیں اتنی انہوں نے کہا ڈال دی, اب ہم کیا کریں. وہ گٹر کا ڈھکن لگ گیا, اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ رہ گیا, اب وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا. یہ ان کی مجبوری سمجھتے ہوئے پھر خیر ان کے ساتھ ایگری ہوا کہ وہ 3 اسکیمیں واٹر سیکٹر میں اسمال ڈیمز کی, اور 4 اسکیمیں روڈ سیکٹر میں ہمیں نہیں دیں گے. ایک بھی نہیں ملی پچھلے 3 سال میں, تو یہ 7 اسکیمیں ان سیکٹرز میں ملنا کچھ کامیابی تھی. 2 میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خوش نہیں ہوں. اچھا, لیکن جب کتاب پرنٹ ہوئی تو اس میں 3 اسکیمیں تھیں واٹر سیکٹر میں, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور روڈ کی 4 کی بجائے 2 اسکیمیں تھیں. میں نے شدید احتجاج کیا, میں پبلک نہیں آیا اس وقت, میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. میں پھر پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں, میں نے ان کو بات کی, انہوں نے کہا جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کریں گے. کل تک نہیں ہوئی تھی, انہوں نے وعدہ کیا تھا بس کل ہو جائے گی, کل ہو جائے گی. ابھی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ از جسٹ سینٹ اے پرنٹ فار دا اسکیمز. تو ان کا وعدہ چلے, میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پورا کیا. یہ 4 اسکیمز, اور یہ میجر اچھی اسکیمز ہم نے دی. میں آپ کو تھوڑا بتا بھی دوں روڈ سیکٹر کے اندر کہ ایک اسکیم ہے مہران ہائی وے جو نواب شاہ سے رانی پور تک جاتی ہے, وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. 2
لینز اس کی بنے, اس پہ بہت یہ پیرل چلتی ہے ہائی وے کے ساتھ, ایک میجر آرٹری ہے, اس کو ڈیولائز کرنا تھا, وہ دے رہے ہیں. پھر ایک اسکیم ہے منڈ جمڑاؤ سے چونکو سے ہوتے ہوئے سکھر تک ڈیزرٹ سے ایک روڈ بنانا ہے, بڑی میجر اسکیم ہے, وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے فنڈ کرے گی. گھوٹکی کے روڈز کی بہت بری حالت ہے, تو روڑی سے لے کے جو پچھلے ناٹ آن دا مین ہائی وے لے کے اباڑوں تک پورا گھوٹکی ڈسٹرکٹ تقریباً کور کرے گا. 6.5 ارب روپے کی اسکیم ہے, وہ فنڈ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ, انہوں نے کہا ہے. اور چوتھی اسکیم ہے ٹنڈو آدم سے ٹنڈو الایار, جو ہم نے روڈ بنایا ہوا ہے 2 لین, بڑا اچھا روڈ ہے, لیکن اس پہ ٹریفک, روڈ جب بڑھائیں ٹریفک اتنی بڑھ گئی ہے کہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ڈیولائز کریں, وہ ڈیولائز کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ دے گی پیسے. 3 اسمال ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ K4 کے لیے 20 ارب روپے کی ایلوکیشن انہوں نے اس سال رکھی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اس لیے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. تو یہ اسکیمز جو ہیں, جو پہلے ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا, میں نے کہا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ پھر سے تھوڑا بہت شور ہنگامہ ڈالنا پڑا, لیکن سندھ کے لیے اس سے زیادہ بھی کرنا پڑا تو کریں گے, اس لیے کہ ہمارے لیے پہلی پرائرٹی اپنے سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ہمیں پاکستان کے اندر جو یہ اکنامک مائنز بچھا کے چلے گئے ہیں ان کا اندازہ ہے, اس لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پوری طریقے سے کوآپریٹ کریں گے, لیکن ہم اپنے حقوق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے. ہم اپنی PSDP کی بات کر لیتے ہیں, جو ہے پروونشل PSDP, میں نے بتایا جس میں 460 ارب روپے کے قریب کی PSDP ہے. گلانس میرے پاس ادھر, جس کے اندر پروونشل ADP 332 ارب روپے کی ہے, ڈسٹرکٹ ADP 30 ارب روپے کی ہے, فارن پروجیکٹ اسسٹنس 91 ارب روپے کی ہے, اور باقی فیڈرل گرانٹس اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں 6.02 بلین, جو کہ یہ اسکیمز میں نے بتائی, لیکن اب تھوڑی بڑھ جائے گی, یہ 2 نئی اسکیمز ایڈ ہو گئیں. میرے پاس جب تک نہیں تھا نمبر میں نہیں لکھ سکتا تھا, تو یہ انشاءاللہ یہ تھوڑی بڑھ جائیں گی. تو 459.657 بلین ہے, یہ 460 سے ایکسیڈ کر جائے گا. اتنا بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے آج تک نہیں بنایا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے, جو کہ سندھ کے لوگوں نے ہمیں دیا ہے مینڈیٹ, وہ ہم پورا کریں گے. میں ہائی لائٹس تھوڑے سے بتا دوں. 1510 اسکیمیں ہم نے فلی فنڈ کی ہیں اگلے سال, یعنی 1510 اسکیمیں ہم کمپلیٹ کریں گے. اس سال ہم تقریباً 750 اسکیمز کمپلیٹ کریں گے. اگلے سال ہم نے ڈبل ٹارگٹ رکھا ہے, 1500 اسکیمیں کمپلیٹ کریں گے. اور اس میں بہت میجر اسکیمز ہیں. ہم روڈ پروجیکٹس کے, میں کچھ ہوں گی ڈیٹیلز میں آپ کو بھی بتا دوں گا, بڑے بڑے روڈز ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس صوبے کی کمیونیکیشن بہتر کر سکیں. ہم کیڈٹ کالجز ہیں, ان کی پوری ایلوکیشنز رکھ رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں تاکہ وہ اسکیمز کمپلیٹ ہو سکیں. ہم ہیلتھ سائٹ پہ اسپتال کچھ ہیں, کچھ نرسنگ سکولز ہیں, ان کی 100% ایلوکیشن رکھ رہے ہیں. ادروائز وہ 4 5 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہیں. ہم 2 سال میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان اسکیمز کو کمپلیٹ کرنے کی امید رکھتے ہیں, کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. ایجوکیشن سیکٹر کی ہم نے 126% ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھائے. اس سال ہم صرف 15.11 ارب روپے خرچ کر سکے تھے, اگلے سال ہم 34.22 بلین کا ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں ہم 96% زیادہ ایلوکیشن رکھ رہے ہیں اس سال کی, جو ہماری ہے یوٹیلائزیشن اس سے 11.9 ارب روپے اس سال ہم کر سکے تھے, اگلے سال 23.33 ارب روپے رکھ رہے ہیں. واٹر اور سینیٹیشن سیکٹر, جس میں لوکل گورنمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ آ رہی ہے, ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہماری ہے. 188% ہم ایلوکیشن بڑھا رہے ہیں اس کے اندر, اور اگلے سال یہ 59.36 بلین ہوگی, اس لیے کہ پرائرٹی ہماری
पानी की स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का हम तकरीबन 100%, 90% के करीब बजट बढ़ा रहे हैं। 5.4 बिलियन था, इसके बढ़ के अगले साल 10.2 बिलियन हो जाएगा। इरिगेशन के अंदर हम 15% के करीब बजट बढ़ा रहे हैं। इस साल 28 अरब रुपए था, हमारी जो रिवाइज एस्टिमेट्स अगले साल 32.5 अरब रुपए रख रहे हैं। एलोकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस में ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और रोड सेक्टर है, इसकी एलोकेशन हम 75% बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़े ये दो सेक्टर्स में हम एलोकेशन रख रहे हैं 100 अरब रुपए की, ताकि हम अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ा सकें। कराची की जो स्कीम्स हैं स्पेसिफिकली, वैसे तो और स्कीम्स जिनमें कंबाइंड है, लेकिन ऐसी होती हैं जिनमें पूरा सूबे सिंध की होती है, लेकिन स्पेसिफिक कराची स्कीम्स में 118 अरब रुपए हमने रखे हैं, जिसमें प्रोविंशियल एडीपी, डिस्ट्रिक्ट एडीपी और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस शामिल है। हमारे फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस के बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स कराची के, अच्छा इसमें एक सेक्टर शामिल नहीं है जो कि मैं नहीं, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके अंदर भी हम कराची के अंदर मेजर स्कीम्स ड्रेनेज की, वो 118 में शामिल नहीं है, वो जो इन्वेस्टमेंट आएगी, इसलिए वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ करेंगे। हमारी भी कंट्रीब्यूशन उसमें होती है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन होगी, इसलिए इसमें हम वो नहीं लिखते हैं। तो ये इंटरवेंशंस आ रही हैं सारी, वाटर के अंदर हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हैं, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हैं, डिसैलिनेशन प्लांट हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कर रहे हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है $1 अरब की ग्रांट नहीं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से आनी है। वो हम डिसैलिनेशन के लिए हम उनसे बातचीत में एडवांस स्टेज में मीटिंग्स भी हुई हैं इस सिलसिले में इस्लामाबाद में, लेकिन हमने थोड़ा तेज़ इस पर काम करना है ताकि ये आगे बढ़ सके। तो ये टोटल मिला के मैं वो नंबर भी कह दूंगा कि जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, हमारी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी जो कि इंशाल्लाह ताला इस कमिंग ईयर में मैच्योर होंगी। एक मेजर रीज़न इनका मैच्योर होने का जो मैंने आपको बताया, और मैं ज़बानी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप ये सोच सकते हैं कि जब वो 13,000 अरब रुपए में से 1 रुपया भी एलोकेट, यानी 1.5 अरब एलोकेट की अगर बात करते हैं, 1.5 अरब रुपया एलोकेट करते हैं, तो उनका माइंड सेट सूबे सिंध की तरफ आपको समझ आ सकता है। हम कोई भी काम, इसलिए कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी बाहर के इदारों के साथ काम करना पड़ता है। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस में हमें इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न की बहुत ज़्यादा मदद चाहिए होती है, उसके बगैर काम नहीं होता, फेडरल गवर्नमेंट के EAD की। तो जो अगर उनका ये माइंड सेट हो कि आपने इन लोगों को, सिंध के लोगों को 1 रुपया नहीं देना है, तो आप समझ सकते हैं उनकी क्या हमारे साथ। तो अब उम्मीद करते हैं, और कुछ फ़र्क मुझे 2 महीने में नज़र आया है। अगले साल में हम ये सारी रोल आउट करेंगे और आपको एक वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो एक लल आ गया था, हम खुद खुश नहीं थे उससे, लेकिन जो इनका तरीक़ाकार था काम करने का, उसकी वजह से हम सब ने सफ़र किया। मैं ज़्यादा टाइम लूँगा फिर सवाल जवाब, इसलिए कि मैंने फिर जल्दी भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुक्रगुजार हूँ आप लोग जल्दी हैं। मैं 1-2 चीज़ें और मेजर जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनका ज़िक्र कर देता हूँ। 3 इनिशिएटिव्स का सिर्फ ज़िक्र करूँगा, बाकी तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारा जानते हैं, कोई सवाल करेंगे तो मैं बता दूँगा। थर के कोयले पे हमारा काम तेज़ी से जारी है। इस साल में इंशाल्लाह ताला अभी तो 660 मेगावाट सिर्फ एक सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी वाली जो साइट है, जो एंग्रो के साथ सिंध गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, वो बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन इस साल तकरीबन 2000 मेगावाट और इस फाइनेंशियल ईयर में बिजली थर से पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और इसके लिए हम कोशिश हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैंने कल जिक्र किया था, अगेन उस शोर हंगामे में शायद आप नहीं सुन सके। हमारी ट्रांजैक्शन थी जो पानी ले जाना है हमने पावर प्लांट्स के लिए थर में, वो हम नबी सर से वजीहार पाइपलाइन जो है उसके अंदर 35 अरब रुपए की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूल्स के अंदर, वैसे तो एंग्रो वाली हमारी ट्रांजैक्शन उससे बड़ी है,
یہ سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہم نے اس سال کی ہے, اور ہم نے یہ اسلامک فائنینسنگ کے تھرو کی ہے. کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کی سبسیڈیری ہے انٹیک, اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اور اس ٹرانزیکشن نے, ویسے تو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ چھٹا بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہے ایشیا کا, ڈکلیئر کیا ہوا اکانومسٹ میگزین نے, اور پاکستان 12ویں نمبر پہ, سندھ چھٹے نمبر پہ ہے. اور سندھ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انہوں نے اسپیشل سٹیٹس دیا تھا رینکنگ میں ایک ساورن اسٹیٹس کے ساتھ. اس سال جو گزرا ہے ہماری اس ٹرانزیکشن نے 2 ایوارڈز حاصل کیے ہیں. بیسٹ انوویٹو اسلامک فائنانس ٹرانزیکشن آف دا ایئر جو بھی ہوئی ہے وہ ایوارڈ بھی لیا ہے, اور بیسٹ اسلامک فائنینسنگ ٹرانزیکشن ان پاکستان. اور ہم کمپیٹ کر رہے تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے سکوک کا اجرا کیا تھا, ہماری ٹرانزیکشن اس سے بہتر ہوئی. تو یہ بڑی خوشائن چیزیں جو ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو خیر میں بتا رہا تھا, جو 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پہ ہم اسپیشل فوکس کر رہے ہیں. نمبر 1, ہمارا ہر ڈسٹرکٹ جہاں پہ یونیورسٹی یا یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے پورے سندھ کے اندر, وہاں پہ ہم اس سال, اور یہ میری بجٹ اسپیچ میں موجود ہے, وہ ڈسٹرکٹس بھی بتائے گئے ہیں, اس سال ہم یونیورسٹی یا یونیورسٹی کا کیمپس قائم کریں گے. یونیورسٹیز کے حوالے سے بتا دوں, تھر کی یونیورسٹی جو ہم بنا رہے ہیں, تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے, اس کی 100% ایلوکیشن, جو میں نے کہا نا کہ ہم اسکیمز ختم کرنا چاہتے ہیں, 100% ایلوکیشن رکھی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال وہ یونیورسٹی ویسے تو کام کر رہی ہے, وہ ایک آلٹرنیٹ جگہ پہ ہم نے کام, اس میں کمپیوٹر سائنس اور سول انجینئرنگ ہم نے شروع کر دی ہے, لیکن فل فلیشڈ یونیورسٹی اس سال آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے. یہ تو جو انیشیٹو ہم دوسرا لے رہے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہوگی, سندھ کے اندر یہاں یونیورسٹی کیمپس ہوگا. دوسرا انیشیٹو جو ہم لے رہے ہیں, ہم جو ہمارے پاس 65% آبادی 35 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے, ان کے لیے ہم سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ملنے کی جگہ, ایک یوتھ سینٹر بنا رہے ہیں. اور وہ بھی ساری یہ مارکڈ ہیں, جس کے اندر ان کو کچھ سپورٹس فیسلٹیز بھی ہوں گی, ان کو آڈیٹوریمز ہوں گے جہاں پہ وہ اپنے ایونٹس کر سکیں, ان کے لیے مل بیٹھنے کی جگہ ہوگی. ہم ادھر ان کے لیے سیمینارز وغیرہ کرائیں گے کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک میجر انیشیٹو ہے تاکہ ہم 65% آبادی کے لیے ہم ایک جگہ بنائیں. یہ ایک میجر انیشیٹو ہے, اور یہ دونوں انیشیٹوز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے تحت ہم کر رہے ہیں. تیسری جو ایک بڑی اناؤنسمنٹ کل میں نے کی تھی, جو کہ انفارچونیٹلی شور ہنگامے, سندھ کے دشمنوں کے شور ہنگامے کی نظر ہو گئی, وہ تھی ہم گمبٹ کو میڈیکل سٹی کا سٹیٹس دے رہے ہیں. گمبٹ آپ سب نے موسٹلی کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس نے نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, چلے جائیں, خود ہی چلے جائیں, وزٹ کریں اس کو جا کے. چھوٹا سا شہر ہے, اس کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, کارنیا ٹرانسپلانٹ, کینسر کی ٹریٹمنٹ, آپ جو کہہ دیں وہ سب علاج ہو رہے ہیں. ہم اس سال, اگلے سال بھی ہم وہاں پہ لینئر ایکسلیٹر ایک 6 ارب روپے کی انویسٹمنٹ الگ سے کر رہے ہیں, نہیں سوری 2.5 یا کتنے 6 ارب اور دے رہے ہیں ان کو. خیر ٹوٹل مجھے نمبرز اس وقت بھول جائیں گے, لیکن ہم اس شہر کو ایک, آپ نے فریز سنی کہ میڈیکل ٹورزم, کافی لوگ علاج کرانے جاتے ہیں باہر, اور وہ پھر علاج کرانے اگر میں نے کہیں جانا ہے تو وہاں پہ اگر اور فیسلٹی نہیں ہوگی تو میں کیوں جاؤں گا. تو ہم وہ میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے ہم گمبٹ سٹی کو میڈیکل سٹی قرار دے کے اور اس کو بہتر کریں گے. اور میرے گمبٹ کے دوست اکثر ناراض بھی ہوتے ہیں میرے سے ممبرز کے, جی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ تعالی
ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ 3 ایسے انیشیٹوز تھے اپارٹ فرام جو ہمارے سوشل پروٹیکشن کے میں نے آپ کو بتائے, جو ہم آئی ٹی سیکٹر میں بوسٹ دینے کے لیے, ہم ایگریکلچر میں سبسڈیز فرٹیلائزر پہ دینے کے لیے, لائف اسٹاک کے اندر ہم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو انکم ارننگ ہو, اور پھر جو ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ہیوج, اس کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو. میں اب اپنی بات ختم کروں گا. میں